نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. यस, गज़वा ओहद की एंडिंग पर थे हम। गज़वा ओहद के एंड पर क्या हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बहुत सारे मुसलमान, बाकी बहुत सारे कुबार सहाबा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, all of them were on the top of the mountain, और जो काफिर थे वो नीचे थे। और यहाँ से मैंने आपको ये बताया था कि कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो कि मैदान छोड़कर चले गए थे और मदीना में ऑलरेडी जब जा चुके थे। जब अचानक कुफार ने हमला किया है और भगदड़ मच गई है और शहादतें हुई हैं और मुसलमानों के पास उस वक्त जीतने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग बेसिकली जीतने के लिए नहीं कहना चाहिए, लड़ने के लिए बेसिकली तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक जंग खत्म हो चुकी थी, हम जीत चुके हैं, वो ये समझ रहे थे। और वो लोग अपने आर्मर्स उतार कर, जो जरा पहनी होती है वो उतार कर, सवारियों को साइड पे खड़े करके आराम से सुकून से ना कैजुअली माल गनीमत इकट्ठे करने में थे। तो ये स्टाइल था। तो अचानक पीछे से हमला हुआ है तो एकदम से सब घबरा गए। वो वक्त था कि जब सबसे ज्यादा जो 70 शुहदा हुए हैं, शहीद हुए हैं गज़वा ओहद में, वो उस वक्त हुए। और उस वक्त ही ऐसा हुआ कि कुछ मुसलमान घबरा गए और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें वापस जो जो भाग कर जान बचा सकता है वो बचा ले। तो उसमें फिर कुछ सहाबा मदीना भी पहुंच गए, ठीक है। और उसमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का हमें पता है कि वो थे। शुहदा में हजरत मुसैयब बिन उमैर थे, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब थे रजी अल्लाह तआला हम अजमाइन, और भी तमाम सहाबा के नाम हमें विद फुल लिस्ट इन चीज़ों में मौजूद है। मैंने आपको बताया था गज़वात बहुत ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्डेड हैं, तो वो बुक्स के अंदर सारे नाम मौजूद हैं। तो एंडिंग पर जब आप सल्लम ऊपर थे और अबू सुफियान नीचे था, तो अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद ने डिसाइड किया कि हम मजीद अब लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि जस्ट कॉल इट अ डे, और उनके साथ बात करने लगे और पूछने लगे कि जी बताओ क्या मोहम्मद जिंदा है। इस तरह एक दो दफा अबू सुफियान ने आवाज दी कि बताओ मोहम्मद जिंदा है कि नहीं। तो आप सल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि चुप रहो, इसको कुछ नहीं बताना, अदरवाइज यू विल जस्ट गिव अवे आवर प्लेस, उसको पता चल जाएगा हम किधर है। तो सब खामोश रहे। फिर उसने बोलना शुरू किया अबू सुफियान ने कि हुबल जो है वो जीत गया, जो इसका इनके बुत थे ना, हुबल जो सब बुत था इनका बड़ा वाला, वो जीत गया। इस पर आप सल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अब तुम लोग जवाब दो। तो फिर सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह ही के लिए जीत है। ठीक है, जब उसने कहना शुरू किया ना कि हुबल सबसे बड़ा है और हुबल की जीत है, जीत गया हुबल, तो सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह ही के लिए जीत है। तो इसके बाद फिर अबू सुफियान ने कहा कि आज का दिन बदर के दिन की तरह का नहीं है, बल्कि आज के दिन हमें फतह नसीब हुई है और हम खुशी खुशी वापस जाएंगे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि ये जवाब दो उन्हें कि एक जैसा दिन नहीं है, वाकई एक जैसा दिन नहीं है, कि जो हमारे शहीद है ना आज के दिन, वो सारे के सारे जन्नत में हैं, और तुम्हारे जितने भी लोग मारे गए हैं ना, चाहे बदर में और अभी, वो सारे के सारे जहन्नम में हैं। तो वाकई आज के जैसा दिन, बदर के जैसा दिन वाकई नहीं है। तो हमारे सारे जन्नत में हैं और तुम्हारे सारे जहन्नम में हैं। तो बस फिर उसने पूछा कि मुझे बताओ जिंदा है कि नहीं।
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر غیرت میں بولا کہ اے اللہ کے دشمن، میں بھی زندہ ہوں، ابو بکر بھی زندہ ہیں، اور پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زندہ ہی ہیں۔ خیر اس کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد پھر دشمن نے اپنے سارے لوگوں کو لیا ہے اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ انہوں نے جتنا نقصان وہ افلیکٹ کرنا چاہتے تھے مسلمانوں پر، جتنا وہ کر سکتے تھے بیسیکلی، اتنا انہوں نے کیا، سیٹسفائی ہوئے اور اپنی طرف سے واپسی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو یہ غزوہ احد کی بیسیکلی اینڈنگ تھی۔ دشمن جب جا چکے تو سارے مسلمان پہاڑ سے ڈیفینیٹلی نیچے آئے ہیں، اور نیچے آنے کے بعد جو جتنے بھی شہداء تھے ان کو دفنایا گیا ہے۔ ان کے لیے ایک وہیں پر احد کے مقام پر ہی قبریں کھودی گئی ہیں اور قبروں میں دفنایا گیا ہے، اور ایک قبر میں احد کے ٹائم پر اس طرح ہوا تھا کہ پھر ایک قبر میں زیادہ لوگوں کو بھی دفنانا پڑا، جیسے ابھی ہم فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں نا، اجتماعی قبریں بنتی ہیں۔ تو اس طرح اس وقت ایک قبر میں دو لوگوں کو بھی دفنانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے نا اس کو پہلے دفنایا جائے، حافظ قرآن کی فضیلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہے، جس کو قرآن جتنا زیادہ یاد ہے اس کو پہلے دفنایا جائے، اس طرح۔ اور پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ میں نا اتنے زیادہ امیر تھے کہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے، روزانہ نیا ڈریس پہنتے تھے، اور مکہ میں نیا ڈریس روزانہ پہننا یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ مکہ میں سچ کپڑا بھی بنتا نہیں تھا، شام سے ایکسپورٹ ہوتا تھا کپڑا، وہ لوگ اپنا کپڑا خود نہیں بناتے تھے، فیسلٹیز ہی نہیں تھی ان کے پاس، شام سے ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ تو ہمیشہ روزانہ ایک نیا آپ ایکسپورٹڈ سوٹ پہن رہے ہیں، اور پھر آپ سوری امپورٹڈ سوٹ پہن رہے، ایکسپورٹڈ نہیں، امپورٹڈ سوٹ پہن رہے، امپورٹ ہوتے تھے کپڑے، اور پرفیوم لگاتے تھے روزانہ، اور اس طرح تیار ہو کے رہتے تھے بن ٹھن کے، شہزادوں والا ان کا لائف سٹائل تھا نا۔ تو مدینہ میں اب ان کی شہادت ہے، ان کی پوری اب ہسٹری، پوری ہسٹری تو یہاں پر نہیں پڑھ سکتے، لیکن اینڈنگ میں تھوڑا تھوڑا بس ڈسکس کر رہے ہیں کہ شہادت ہوئی ہے تو ان کے اوپر جسم پہ صرف ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا ایسے تھا کہ اگر اس کو اوپر کو کرتے تھے تو نیچے سے پاؤں نظر آنے لگ جاتے تھے، نیچے کو کرتے تھے تو اوپر سے جسم نظر آنے لگ جاتا تھا۔ تو الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح رکھا کہ اوپر کو کیا اور نیچے سے پھر پاؤں نظر آنے لگے۔ اور حضرت حمزہ کی شہادت کا آپ کو پتہ ہے، حبشی جو ہیں وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو حبشی کو ہند نے پیسے دیے تھے کہ تم اگر اس کا نا نشانہ بہت اچھا تھا، پکا تھا نشانہ، کہ اگر تم انتقام لوگے کہ انہوں نے میرے باپ، بھائی اور بیٹے کو مارا تھا بدر میں، تو اگر تم انتقام لوگے تو تمہیں غلامی سے آزادی مل جائے گی۔ غلام تھے نا حبشی۔ تو خیر وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ بہت زیادہ بہادر تھے، انہیں ایسے قابو کرنا آسان نہیں تھا۔ تو حبشی کہتے ہیں کہ میں اپنا ہتھیار لے کے نا، خنجر چلانے کے ماہر تھے، وہ نشانہ لینے میں نا ماہر تھے حبشی۔ تو حبشی کہتے ہیں کہ میں خنجر لے کے بس انہی کے تعاقب میں رہا کہ مجھے کیسے موقع ملتا ہے، جیسے ہی موقع ملتا ہے میں ان کی طرف پھینکوں۔ تو وہ جیسے موقع ملا تو انہوں نے حضرت حمزہ پہ وار کیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بعد میں پھر باڈیز کو ہمیں پتہ ہے کہ میوٹیلیٹ بھی کیا گیا، دیٹ از آرگنز بھی کاٹے گئے۔ تو ان میں سے حضرت حمزہ کے آرگنز کے ساتھ کو میوٹیلیٹ بیسکلی کیا گیا، وہ کاٹے گئے۔ تو اس پر بھی جاتے جاتے ابو سفیان نے یہ بھی کہا تھا پہاڑ پر نا کہ تم لوگوں کو ایسی لاشیں ملیں گی جن کے آرگنز کاٹے گئے ہیں، تو وہ میں نے حکم نہیں دیا تھا، یہ بھی ابو سفیان نے بولا جاتے جاتے، اور چلا گیا، یعنی اس نے واقعی ان کو پتا تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کو حکم اس نے نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت حمزہ کے ساتھ جیسے ہند نے بولا کہ جی ایسا کیا جائے، اور اس طرح باقیوں کا بھی کوئی سسٹم ہوگا، ہمیں البتہ یہی واقعہ پتہ ہے۔ تو یہ حبشی والا بھی لمبا واقعہ ہے، پورے واقعات میں جانا ہمارا پرپز نہیں ہے، بس اینڈنگ کو ٹچ کرنا ہمارا پرپز ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت حمزہ کو دفنایا گیا، اور حضرت صفیہ سے بیسکلی کپڑا منگوایا گیا کہ کپڑا دیجیے جس میں کہ آپ کے بھائی کو کور کیا جائے، اور الٹیمیٹلی پھر ان کو دفنایا جائے۔ حضرت صفیہ
حضرت حمزہ کی جو بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، ان کو مدینہ میں خبر دی گئی نا، اور ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے آ کر اپنے بھائی کو دیکھا بھی، اور کپڑا بھی دیا کفن کے لیے، اور الٹیمیٹلی دیکھ کر چلی گئیں، اور ڈیفینیٹلی جو بھی ان کی حالت تھی وہ الگ چیز. تو اس طرح دفنائے گئے سب، اور دفنانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ we will stay on this place for 3 days so that we confirm that the enemy is not coming back. تو جب پکا ہو گیا کہ دشمن واپس نہیں آ رہے، تب مسلمان وہاں سے نکلے ہیں. تو سارے مسلمان نہیں رکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ کو وہاں پہ روکا تھا کہ آپ یہاں پر رکیے جب تک کہ کنفرم ہو جائے گا یہ لوگ اب واپس آ کے حملہ نہیں کر رہے دوبارہ ہم پر یا مدینہ پر، تو تم لوگ پھر واپس آ جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان واپس جا چکے تھے، یہ گروپ وہیں پہ تھا. تو دے کنفرمڈ اینڈ دین دے گاٹ بیک ٹو مدینہ. اب اس نے اب ہار جیت کا جو فیصلہ ہے نا، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا 2 پورشنز میں 2 مرحلے تھے، سٹیپس تھے. وار کے فرسٹ سٹیپ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی، سیکنڈ سٹیپ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفار کی ہی جیت ہوئی، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ نقصان پھر اٹھانا پڑا. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ کافروں کی جیت ہوئی تو ایسا بھی کوئی نشان نہیں ملتا. جیت ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو کہ کچھ نہ کچھ اس کا پرپس پورا ہو جائے. جیسے ان کا پرپس کیا تھا کہ مسلمانوں کے جو میجر آپ کہہ لیں یا تو اللہ کے رسول یا پھر جو وزراء تھے، حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہے، عثمان ہے، ان کو اگر شہید کر دیا جاتا تو اس میں سے کسی کو بھی شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ گول بھی ان کا پورا نہیں ہوا. دوسرا، جیت تب ہوتی ہے جب کوئی ایریا جو ہوتا ہے نا وہ قبضے میں لے لیتا ہے انسان. جیسے مکہ فتح ہوا تھا نا پورا، بعد میں ہوگا ابھی 8 ہجری میں جا کے، ابھی ہم 3 ہجری کی بات کر رہے. تو انہوں نے کوئی مدینہ فتح تو نہیں کر لیا، تو فتح بھی نہیں کر سکے، کوئی لینڈ نہیں فتح کر سکے، کوئی گروپ آف پیپل نہیں فتح کر سکے. تو اس اعتبار سے بھی ان کو فتح نصیب نہیں ہوئی. نمبر 4، فتح ہمیشہ اس کو ملتی ہے جو کہ گراؤنڈ میں سٹے کرتا ہے، جبکہ کفار جو ہیں وہ واپس جا چکے تھے. اور سٹے کس نے کیا تھا؟ سٹے مسلمانوں نے کیا تھا. پانچواں، جو فتح جس کو نصیب ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی واپس آ کر چیک ضرور کرتا ہے اور دوبارہ حملے کی تیاری بھی کرتا ہے، اور لیکن ایسا بھی کچھ نہیں دیکھنے میں ملا اور وہ لوگ واپس بھی نہیں آئے. تو وہ نقصان کرنے میں مسلمانوں کا ضرور کامیاب ہو گئے، شہادتیں کرنے میں، لیکن اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں کر سکے وہ. یعنی بدلہ تو انہوں نے لے لیا، لیکن جو کہ جنگ کا حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کر سکے، اور الٹیمیٹلی واپس گئے ہیں. اسی لیے خندق ہوئی ہے دوبارہ. دشمنوں نے واپس جا کر پھر 5 ہجری میں کیا ہوا ہے، سب کو اکٹھا کیا. جو مشرکین مکہ تھے نا، انہوں نے ارد گرد کے قبیلے والوں کو بھی اکٹھا کیا کہ بھئی تم لوگ بھی اب ہمارے ساتھ اکٹھے ہو. اور ایون جو یہودی تھے مدینہ کے، ان کو بھی ساتھ ملایا ہے. انہوں نے تو بس سازشوں میں ہی ہاتھ ساتھ دیا تھا، لیکن لڑنے کے لیے سارے مشرکین کے مختلف قبیلے، مکہ کے ارد گرد کے قبیلے بھی اکٹھے ہوئے تھے. 10,000 کی انفینٹری، انہوں نے انفینٹری اینڈ کیویلری بوتھ، گھڑ سوار بھی اور یہ پیدل بھی، ان سب کو اکٹھا کر کے الٹیمیٹلی خندق میں پھر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پر جیت ہو چکی ہوتی، ان کی فتح ملتی، تو خندق میں انہیں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی احد یہی بتا رہی تھی کہ ابھی آگے بھئی دوبارہ آنے کی ضرورت ہے، ابھی دوبارہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ فیصلہ کن جنگ کی جائے. تو خندق میں البتہ ان لوگوں کو، یہ لوگ دوبارہ انہوں نے حملہ کیا ہے مسلمانوں پر، اور ان کو کفار کو ہار نصیب ہوئی ہے، اسی لیے یہ لوگ دوبارہ وہاں سے بھاگ گئے، واپس بھاگ گئے. اور خندق میں سچ نا جنگ نہیں ہوئی تھی، جھڑپ نہیں ہوئی تھی، جس نے سیرت سنی اور پڑھی ہو. اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں چلائی تھی، ان کے خیمے الٹ دیے تھے، اور کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہودی جو سازشیں کر رہے تھے نا ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن اب یہ لڑنے کو تو تیار ہے نہیں، یہ نکلیں گے نہیں لڑنے کو. تو یہ ساری باتوں کے بعد آخر کار تنگ آ کے تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی تھی. وہ فلی جنگ نہیں ہوئی تھی، فل جنگ نہیں ہوئی تھی، خندق کی بات کہہ رہی ہوں.
تو الٹیمیٹلی پھر کفار نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم واپس چلے گئے تھے اپنی ہار ماننے کے بعد. خندق میں یہ ہوا تھا. اور اس کے بعد سے انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے مسلمانوں سے. اور حدیبیہ میں پھر کیا ہوا تھا، صلح ہو گئی تھی، صلح پیس ٹریٹی کر لی گئی تھی. تو یہ آپ کو بیسکلی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 2 کتابوں میں لکھا ہوتا ہے جی غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. یہ کہنا اتنا، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اتنی فیکچول نہیں ہے، کیونکہ یہ شکست کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا. بدر میں کفار کا زیادہ نقصان ہوا تھا، انہیں باقاعدہ ہار ملی تھی. کیونکہ ہارنے کے لیے ایٹ لیسٹ یہ تو یہ اتنا جو ضروری ہوتا ہے کہ جی آپ کا آرمی چیف مارا جائے. تو ان کا آرمی چیف مارا گیا تھا، ابو جہل مارا گیا تھا، اور ان کے اتنے سردار مارے گئے، اور الٹیمیٹلی انہیں واپس بھاگنا پڑا تھا میدان سے. تو یہ جنگ کی علامت ہے. بدر میں تو جیت ہوئی تھی مسلمانوں کی. احد میں البتہ یہ نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، لیکن بھاگے الٹیمیٹلی کافر ہی ہیں، اور ایز سچ وہ اپنا کوئی مقصد بھی پورا نہیں کر سکے. تو خیر یہ پھر احد کی اینڈنگ تھی. اور احد کی اینڈنگ پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے گھر جا کر خود خبر دیتے رہے کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں. خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملتے بھی رہے. تو کافی اس طرح سیڈ اینڈنگ البتہ شہادتوں کی تعداد کے اعتبار سے تھی، اور مسلمان ڈیفینیٹلی خوش نہیں تھے. تو اب ہم واپس آ رہے ہیں قرآن مجید پر یہ آیت پڑھنے کے لیے. آیات کا آغاز کرتے ہیں 121. اور اب آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر نا جو ترتیب ہوتی ہے نا، آرڈر جو ہے قرآن مجید میں فالو کیا گیا ہے، وہ کرونالوجیکل نہیں ہے. زمانی اعتبار سے یہاں پر اب ترتیب موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب آیات کا سٹائل کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو وار ہوئی ہے، غزوہ ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، اس کے اوپر اب اللہ تعالیٰ کمنٹ کریں گے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ کا پوائنٹ آف ویو پتا چلے گا کہ جو جنگ میں ہو رہا تھا اس میں سے امپورٹنٹ کیا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں قرآن میں. ڈیفینیٹلی وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. اور اس میں سے ہمارے لیے لرننگ پوائنٹس کیا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ باتیں ابھی ہم یہاں پر پتہ چلنے جا رہی ہیں. تو یہ آیت ہم پڑھتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب وہ صبح کے وقت نکلے. غدا دیٹ از صبح کے وقت کا سفر کرنا. اور جب جیسے اسرا ہے نا، اسرا سورۃ الاسراء میں، سو اسرا از رات کا سفر کرنا، اینڈ غدو از دن کا سفر کرنا. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب وہ نکلے صبح سویرے، من اہلک، اپنے گھر سے، تبوئ المؤمنین، بٹھانے کو ایمان والوں کو مورچوں پر. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، وَإِذْ غَدَوْتَ، تا زبر تا مینز آپ سنگولر. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے نکلے اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے نکلے. کون سے گھر سے نکلے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے. یہ غزوہ احد کے صبح سویرے کی بات ہو رہی ہے. غزوہ احد کا جب ڈیسائیڈ ہو گیا نا کہ مدینہ سے باہر نکل کر اب جنگ کریں گے، ظہر کے بعد بیسکلی سارے نکلے تھے. تو اس وقت جو نکلے ہیں، میدان میں پہنچے ہیں، اس وقت کی اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مورچوں پر بٹھانا شروع کیا. تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری آرمی نکلی ہے، مورچوں پر پہنچے ہیں، صف بندی ہوئی ہے، اور پھر مورچوں پر تعینات ہوئی ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹیز لگی ہیں، کون کس پوزیشن پر ہوگا، کتنے لوگ ہوں گے، یہ سب ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا اور میں سن بھی رہا تھا. اللہ سب جانتا ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کیسے تیاری ہو رہی ہے، کیا مسلمان کہہ رہے ہیں، کیا مسلمان نہیں کہہ رہے. اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے، طائفہ کا تسنیہ طائفتان، منکم تم میں سے، ان یہ کہ تفشلا، کہ وہ ہمت ہار بیٹھے. مسلمانوں میں سے جب 2 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے. تو ان کا میں نے آپ کو نام بتایا تھا نا، 2 قبیلے جو تھے جنہوں نے بیسکلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جنگ پہ نہیں جائیں گے بلکہ ہم واپس چلے جائیں گے. میں کتاب اوپن کر لوں.
यस, और वो दोनों कौन से थे? बनु हारिसा और बनु सलमा। जब मुनाफिकीन निकल के चले गए ना अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, तो ये दोनों कबीले थोड़े से डगमगा गए थे कि हम क्या करें, हम वापस चले जाते, ये सोच रहे थे बेसिकली। वो फैसला अभी नहीं किया था, ये सोच रहे थे और चाह रहे थे वापस जाना। अब देखिए, अगर ये लोग भी वापस चले जाते तो मुसलमानों की तादाद और ज्यादा कम हो जाती। ऑलरेडी वो लोग 3,000 थे और मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे। तो ये लोग समझे कि 100 या 200 भी अगर ये लोग हैं, तो 500 600 मुसलमान सिर्फ रह जाते, तो कितना ब्लो होता मुसलमानों के लिए। और वो लोग ऑलरेडी उनके हौसले पस्त हो जाते हैं मजीद। लेकिन ये दोनों भी इसी वजह से सोच रहे थे कि 300 ऑलरेडी निकल गए हैं, ऐसा ना हो कि हमें हार नसीब हो, ये वो जो उनके जहन में आ रहा होगा। तो बनु हारिसा और बनु सलमा, सॉरी, बनु हारिसा और बनु सलमा, इनके जो मुसलमान थे वो ऐसा सोच रहे थे कि हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका मददगार था। तो ये दो कबीले ना हमेशा इस बात पे फख्र किया करते थे कि हमने अल्टीमेटली यही फैसला किया कि हम ओहद के मैदान में ही ठहरेंगे और जंग लड़ेंगे, मुसलमानों के साथ जाएंगे। और अल्लाह ताला कुरान में हमें, अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह वलीयुहुमा, अल्लाह हमारा क्या है? अल्लाह हमारा वली है, अल्लाह हमारा मददगार है, अल्लाह हमारा पुष्ट पनाह है। तो ये एजाज की बात थी उनके लिए कि उनके ईमान डगमगाए तो, लेकिन वो लोग रुक गए। और अल्लाह ताला उनके लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट जहां पर बता रहे हैं कि वो रुके और अल्लाह ताला उनके मददगार थे, उनके वली थे। तो जिनका अल्लाह वली हो, मददगार हो, उसका कोई नुकसान उनको कोई पहुंचा सकता है? कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खसूसन उनके ईमान को और उनकी आखरत को। तो ये एजाज, उस पर ये हमेशा फख्र करते। फिर कुरान में अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कि वल्लाहु वलीयुहुमा, जबकि अल्लाह उनका पुष्ट पनाह था, अल्लाह उनका मददगार था। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि तवक्कल करें मुमिनीन। तो ये पता चला कि बनु हारिसा और बनु सलेमा जो है, उनकी असल में तारीफ है कि उन्होंने अल्लाह ही पर तवक्कल किया और रुकने का फैसला किया, बजाय घबराने के जी हम वापस चले जाएं। और अल्लाह ताला जर्नल भी तारीफ कर रहे हैं कि जो मोमिनीन है ना, वो अल्लाह पर ही तवक्कल करते हैं। और इसी सूरत में आगे जाके हम आयत पढ़ेंगे ना, फाइजा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह, कि जब तुम फैसला कर लो तो अल्लाह पर फिर तवक्कल करो। अब एक फैसला कर लिया है कि जी बाहर जाके जंग लड़नी है, तो फिर वापस जाने की कोई तुक नहीं बनती। तो फिर जाइए और जंग लड़िए, तो अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। ये अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। और अब अल्लाह ताला के पर्सपेक्टिव से ना, अल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इस पूरी जंग को आपने साथ साथ देखते जाना है। हमने जो सीरत की किताबों से जो मिलती है स्टोरी, वो हमने अलग से देख ली। अब इस पर्सपेक्टिव से आपने खुद नोट करते जाना है कि अल्लाह के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट था और हमारे लिए क्या क्या मैसेजेस है। तो अल्लाह का वली होना, फिर अल्लाह पर तवक्कल करना, और जब फैसला कर लिया है तो फिर तवक्कल करके रुके रहना। और अल्लाह ताला का ऐसा साथ होना कि अल्लाह ताला मुसलसल सुन रहे हैं और मुसलसल जानते हैं सारा कुछ क्या हो रहा है मुसलमानों के मुश्किल वक्त में, क्या नहीं हो रहा। तो हम जब ये समझ लेते हैं ना कि हम पे मुश्किल है, और जैसे अल्लाह ताला सुन ही नहीं रहे, जैसे अल्लाह ताला देख ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है। मुसलमान पर जब मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला साथ होते हैं, देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। हमने बस अपना बेस्ट देना है, हमने नहीं पीछे हटना, और हमने अ, अल्लाह की इबादत से भी नहीं पीछे हटना। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, और यकीनन मदद की थी तुम्हारी अल्लाह ने बदर में भी। तो बदर का मैंने आपको बताया था ना, नाम जंग का इस सूरत के अंदर आता है, गुजरा नहीं है बल्कि आना था। अभी उस दिन मैंने कह दिया था ना कि शायद गुजर गया, गुजरा नहीं था बल्कि आना था। ओहद के वाकयात के अंदर बदर के नाम का जिक्र आता है। कुरान मजीद में दो ही जंगें हैं जिनका नाम के साथ जिक्र है, सिर्फ दो जंगें हैं जिनका नाम के साथ जिक्र है कुरान मजीद में। स्टोरीज तो बहुत सारों की अवेलेबल है ना, जंगों के नाम दो ही अवेलेबल है। एक बदर यहाँ पर हमने देखा, और दूसरा जब हम सूरत तौबा पढ़ेंगे ना, तो वहां पे गज़वे हुनैन का नाम जिक्र है नाम के साथ। गज़वे हुनैन का नाम आया है और बदर का नाम आया है। वरना जंगों तो बाकी जंगों जैसे तबूक का भी जिक्र है, अहज़ाब का भी है, ओहद का यहाँ पर है, लेकिन बनो नजीर का है जो यहूदियों के साथ जंग है, उनका भी जिक्र है। बट जंगों के नामों में से ये दो नाम हमें कुरान मजीद में मिलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें याद होगा कि यकीनन तुम्हारी मदद की थी अल्लाह ताला ने बदर में भी।
تو ابھی کیوں اتنا گھبرا رہے ہو جب بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم کمزور تھے، تو اس وقت بھی تم لوگ 300 کچھ تھے اور وہ لوگ 1000 تھے، تو ابھی بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا اصل میں اوپر آیت سے ہمیں پتہ چلا تھا اللہ پر توکل کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ یہاں پر کیا کام پتہ چل رہا ہے مسلمان کا؟ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو بس، اور اللہ اتنے کانشیس رہو کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، یہ ہمارا کام ہے، یہ کانشیسلی ہم نے کرنا ہے، باقی سارا کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا ہے۔ تو کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین کریں گے۔ اور توکل میں آپ کو پتہ ہے پوری تیاری بھی شامل ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جنگ کی تیاری نہیں کرنی اور بس گناہوں سے ہی بچتے رہنا ہے، جنگ جنگ نہیں کرنی، نہ جنگ کرنی ہے، نہ جنگ کی تیاری کرنی ہے، نہ ہتھیار ہونے چاہیے، نہ پلاننگ ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بھی سارا کچھ کمپلیٹ ہونا چاہیے، یہ سب بھی ہو اور تقوی بھی ہو، تب آپ اللہ پر توکل کیجئے، لعلکم تشکرون، تاکہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ تقوی اور پھر شکر گزاری بھی۔ تو مسلمانوں میں فی الحال چاہے مشکل وقت ہو، شکر گزاری اللہ کی نظر آنی چاہیے، اور شکر گزاری پہ بہت لمبی بات ہم نے لاسٹ ٹو لاسٹ کلاس میں کی بھی تھی۔ تو اب مسلمانوں سے یہاں پر ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ جنگ ہے، مشکل وقت ہے، لیکن توکل کرے اللہ پر، تقوی اختیار کرے اللہ کا، اللہ کے شکر گزار بنے۔ استقولو، جب کہہ رہے تھے، للمؤمنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مومنین سے، الی یکفیکم، کیا نہیں یہ کافی تم سب کو، ان یہ کہ یمدکم ربکم بثلاثت آلاف، کہ مدد کرے تمہارا رب، یمدکم تمہاری مدد کرے تمہارا رب، بثلاثت آلاف 3000، من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، منزلین نازل کر کے، اترتے ہوئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ اس بات کو ریفر کر رہے ہیں کہ وہ وقت یاد ہے نا تمہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں مومنین سے کہہ رہے تھے کیا تم پریشان ہو رہے ہو کہ یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو کہ نازل کیے جائیں گے، نازل کر کے اوپر سے بھیج کے اللہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے۔ تو یہ جو آیت ہے نا اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے، 124 آیت، اس کے بارے میں دو رائے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اوپر والی آیت میں بدر مینشنڈ ہے نا کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی، کہ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے، تو ابھی بھی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور شکر گزار بنو اللہ کے کہ اللہ نے تمہیں بدر میں کامیابی دی تھی، اور اس وقت ایسا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیج کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ تو اس آیت کو بدر کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ اسکالرز نے اس آیت کو احد کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اس میں آپ کو پتہ ہے نا فعل مضارع کا ترجمہ پریزنٹ میں بھی ہوتا ہے، فیوچر میں بھی ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب اس وقت میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کہ اس جنگ میں، کیا یہ تمہیں کافی نہیں کہ اس جنگ میں اللہ تمہاری مدد کرے گا 3000 فرشتے بھیج کے؟ تو یہ دونوں پر اپلائی ہوتی ہے، اور دونوں پر آپ کو پتہ ہے فرشتے اللہ نے بدر میں بھی بھیجے ہیں مدد کے لیے، اور اس جنگ میں بھی بھیجے ہیں مدد کے لیے۔ اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت بھی اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ جو اگلی آیت ہے نا 125، یہ بیسکلی احد کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے آپ، بلا بلکہ، ان تصبرو اگر تم سب صبر کرو گے۔ اب مسلمانوں سے اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ابھی جنگ ہونے لگی ہے تو یہ جنگ کے لیے کوئی خوشی خوشی نہیں جاتا، کوئی پوری تسلی کے ساتھ نہیں جاتا کہ ہاں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جی ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا بازو کٹے گا، میرا ہاتھ کٹے گا، مجھے چوٹیں لگیں گی، یا میری جان جا سکتی ہے، یا میرے کسی پیارے کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ اس سارے تکلیف کے اوپر، اس ساری سوچ کے اوپر صبر کر کے جانا، خود کو روک کر جانا کہ جی میں کوئی غلط رسپانس نہ دوں، غلط رد عمل نہ دوں، آلریڈی صبر کر کے ہی جنگ میں جانا پڑتا ہے اور جنگ لڑنی پڑتی ہے،
اور جنگ لڑ کے پھر ظاہر ہے اور مزید صبر کرنے کا حوصلہ کرنا ہوتا ہے. تو اگر تم صبر کرو گے، آلریڈی شروع سے ہی صبر ہونا چاہیے جنگ میں، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اور آن پڑے تم پر وہ دشمن ہاذا یہ، اور من فورہم ہاذا اچانک یہ دشمن تم پر آ پڑے، یمددکم ربکم تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف 5,000 اس کے ساتھ، من الملائکۃ فرشتوں کے، 5,000 فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، مسومین جن پر خاص نشان لگے ہوں گے. خاص نشان لگنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص طور پر ڈیزگنیٹڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈیزگنیٹڈ ہوں گے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی. جیسے فار ایگزامپل اب ہمیں کوئی جنگ میں بھیج رہا ہے تو جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کمانڈر ہیں اور آپ کو یہاں جا کر ایسے لڑنا ہے، ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مسومین ہونا ہے، ڈیزگنیٹڈ ہونا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، رول کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، پوزیشن میری بتائی گئی ہے، تب میں جا رہی ہوں جنگ کرنے، ٹھیک ہے. تو اس طرح فرشتے باقاعدہ ڈیزگنیٹڈ 5,000 اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر دشمن جو ہے وہ اچانک حملہ کر دے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ان دونوں آیتوں سے کیا پتا چلا ہے؟ اوپر والی آیت سے پتا چلا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ 3,000 فرشتے بھیج دے، اور اگر تو دشمن نے اچانک حملہ کر دیا نا اور ہم لوگ ایک دم سے گھبرا جائیں تو اللہ تعالیٰ 5,000 فرشتے بھیج کے بھی ہماری مدد کرے گا. تو اچانک حملہ کرنے پہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کوانٹیٹی جو ہے اس کو زیادہ کر دیں گے، تو 3,000 سے 5,000 ہو جائیں گے. تو یہ بیسکلی کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی وہی وہاں پر بھی وہی جب ریسیو ہوئی ہے تو آپ نے اعلانیہ بھی مسلمانوں کو بتایا ہے کہ اس طرح فرشتوں کے ذریعے سے جیسے بدر میں مدد ہوئی تھی، اللہ نے ہمیں بدر میں جیت دی مدد کر کے، تو احد میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کریں گے. تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حوصلہ افزائی کے لیے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کی مدد آ رہی ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد ڈیزرو کرنے کے لیے مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے، یہ ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو مسلمان نے مشکل حالات ہیں، دیکھیں اب ہم لوگ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ہم لوگ جنگ میں نہیں ہیں، تو کہ دنیا میں فی الحال مسلمانوں کے خلاف ہی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور مسلمان انتہائی تکلیف میں ہیں، اور مسلمان ایک عمارت کی طرح ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ سارے ایک نیشن کی طرح اکٹھے لڑتے، مضبوط ہوتے، یونائٹڈ ہوتے، تو یقیناً کوئی سٹینڈنگ ہوتی اور دشمن اتنا نقصان کر نہیں سکتا تھا. لیکن البتہ ایسا ہے نہیں. تو کچھ ہمارے مسلمان لڑ رہے ہیں، بھائی ہمارے لڑ رہے ہیں، ان پہ بھی یہ آیات اپلائی کیجئے، اور ہم لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہم پر بھی یہ آیات اپلائی کریں، اور ہم لوگ اپنی اپنی مختلف مشکلات میں ہیں اس پر بھی یہ آیات آپ نے اپلائی کر کے اس میں سے لیسن لیتے جانا ہے. تو مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مسلمان کیا کرے؟ صبر کرے، تقوی اختیار کرے، شکر گزاری کرے اور توکل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھے. وما جعلہ اللہ الا بشرا اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری لکم تمہارے لیے. کس کو خوشخبری بنایا اللہ نے؟ فرشتوں کے آنے کو، کہ یہ جو فرشتوں کے آنا تمہیں بتایا جا رہا ہے باقاعدہ ان کی ڈیزگنیشنز ہیں کہ وہ آ کے یہاں یہاں یہ لڑائی کریں گے، یہ کام کریں گے. تو یہ تمہیں بطور خوشخبری بتایا جا رہا ہے تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہاری پریشانی تھوڑی کم ہو جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور تاکہ اطمینان پکڑیں تمہارے دل اس بات کے ساتھ، یعنی اس بات سے تمہارے دلوں کو پھر حوصلہ ہو جائے، اطمینان مل جائے، اور تمہیں تھوڑی خوشی نصیب ہو جائے کہ تم لوگ اکیلے نہیں ہو، فرشتے آ رہے مدد کے لیے، اللہ کی مدد ساتھ ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور نہیں ہے نصرت مگر اللہ ہی کی طرف سے. تو مدد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. من عند اللہ العزیز الحکیم اللہ جو کہ غالب ہے، العزیز ہے، اسی کی اتھارٹی ہے، وہی پاورفل ہے، ٹھیک ہے. غلبہ اللہ کا ہی ہے اور حکمت بھی اللہ ہی کی ہے. دیکھیں اللہ کا غلبہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی پاور ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے ابھی بھی، چاہے جنگ کے اینڈنگ پہ جو بھی ہوا. اب یہ ہوا کیوں، اس کی ساری ڈیٹیل بیچ میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے.
ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سارے کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اس میں بیسکلی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کیا غلطیاں ہوئیں یہ بھی یہاں پر بتایا جائے گا، اور ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کو آگے کیا کرنا چاہیے یہ بھی یہاں پر بتایا جائے گا۔ یہ لاسٹ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ سین پر چلی جائے گی سورت 127 جو ہے، یہ ایک ہی سینیریو چل رہا ہے، اس کو ہم پڑھنے لگیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ ڈالے وہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا ذلیل کر دے انہیں، یکبتہم کبتا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا تو وہ پلٹیں، وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر، نامراد ہو کر، خراب حال ہو کر، ٹھیک ہے، تاکہ ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جو کفار ہے نا ان کو کاٹ ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد بھیج رہے ہیں تاکہ کفار کا کوئی حال نہ رہے، ان کی خرابی ہو، وہ ناکام ہو، نامراد ہو، اور ناکام ہو کر وہ لوگ لوٹ جائیں، واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے۔ کب وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جب مسلمان نمبر 1 صبر کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں، تقوی اختیار کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، جب یہ 4 ٹریٹس مسلمانوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مدد کی بھی، اور احد کے پہلے مرحلے میں جیت دی بھی۔ اب اس سے اگلی آیت سے نا 128 سے ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے غلطی کیا کیا ہوئی، کیا کیا غلطیاں ہو گئیں جس کی وجہ سے پھر پاسا پلٹ گیا اور ان لوگوں کو پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔